आई थिंक डॉक्टर बहू ड्रामा टिपिकल रोमांटिक या लव ट्रायंगल ड्रामा नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन साइकी, ह्यूमन नेचर, रूटीन लाइफ डिसीजंस आफ्टर और बिफोर मैरिज इश्यूज या कैरियर ओरिएंटेड जो लेडीज़ होती हैं या वर्किंग लेडीज़ के प्रॉब्लम्स पर बेस कर रहा है। या फिर ये बताया जा रहा है कि हमारी सोसाइटी चूँकि मेल ओरिएंटेड है, तो इसमें फिर मर्द, चाहे वो बाप, भाई, हस्बैंड या फिर फादर इन लॉ हो, एक कैरियर ओरिएंटेड लड़की को किस तरह से कंट्रोल करते हैं या किस तरह से अपने डिसीजंस उन पे इम्पोज करते हैं, ये बताया जा रहा है। या फिर ये बताया जा रहा है कि किस तरह डिफरेंट लोगों का थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। हर कोई अपने एंगल से हालात व वाक़यात को देखता है, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लेता है। हर इंसान का डिसीजन उसके थॉट प्रोसेस की तरह दूसरे से डिफरेंट होता है, इसलिए वो डिफरेंटली रिएक्ट करता है। या फिर ये सारी फैमिली ही ओवर रिएक्ट कर रही है, कम्युनिकेशन गैप है, हर कोई दूसरे को ब्लेम कर रहा है। या फिर ये चीज़ हमें बताई जा रही है कि सिचुएशंस को या ख़ास तौर पर कोई ऐसे लाइफ में अगर मोमेंट आ जाएं तो उसमें एक फैमिली को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, या फिर ये बताया जा रहा है। तो इन्हीं सारी बातों को आज हम देखते हैं और इसमें हमारी सानिया जो है वो क्या डिसीजन लेती है, जो उसको कहा जा रहा है बार बार कि तुम अपने मर्ज़ी का डिसीजन लो, मिना जैसे उसको गाइड कर रही है। तो देखते हैं कि अब सानिया क्या डिसीजन लेती है। आया वो अबॉर्शन की तरफ जाती है और अपना कैरियर परसू करती है, या फिर वो माँ बनती है और कैरियर अपना उसको डिले करती है कि वो आगे जाके कुछ टाइम तक फिर उसको कंटिन्यू करेगी। क्योंकि डॉक्टर रुबीना ने भी सानिया को 1 वीक का टाइम दिया है कि इसमें अच्छी तरह से सोच के उसके बाद वो कोई डिसीजन ले। तो चलें आज इसी पर बात करते हैं। आपके ख्याल में किस चीज़ को एड्रेस किया गया है? आया सोसाइटी को एड्रेस किया जा रहा है, या सोसाइटी में जो हमारे लोग हैं उनकी जो वीकनेसेस हैं या उनके जो प्लस पॉइंट्स हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है? या फिर इस फैमिली का बताया जा रहा है कि ये फैमिली इतनी ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है हर चीज़ में? या फिर सानिया के बारे में है कि सानिया जैसी कैरियर ओरिएंटेड और वर्किंग फीमेल्स जो होती हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो जनाब आज बात करेंगे हम डॉक्टर बहू की लेटेस्ट एपिसोड पे, जो कि डॉक्टर शाहनवाज के नाम रही। इस ड्रामे में अब तक देखा जाए तो 3 लोगों की एक्टिंग जो है वो अप टू द मार्क है, अपने अपने टाइम पर। जैसे डॉक्टर मीना का ब्रेक डाउन दिखाया तो डॉक्टर मीना की एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। इसी तरह जब फ़रहीन का दिखाया तो फ़रहीन की एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। और अब जब शाहनवाज साहब का दिखाया जा रहा है तो डॉक्टर शाहनवाज की एक्टिंग, उस पर अब हम कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते कि कितनी उन्होंने ज़बरदस्त एक्टिंग की है और अपनी ट्रू फीलिंग्स दिखाई हैं कि वो क्या हैं और किस तरह से। अब हम ये कहें कि अगर वो रिग्रेट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं, मतलब उन्होंने एक ट्रू पिक्चर शो की है नार्सिसिस्ट की, कि नार्सिसिस्ट होते क्या हैं और उनके अपने इश्यूज़ क्या क्या होते हैं जो उनके अंदर चल रहे होते हैं। अब अगर हम डॉक्टर शाहनवाज की बात करें तो बेसिकली इसको तो वो नार्सिसिस्ट कहते हैं ना। अब नार्सिसिस्ट कौन होते हैं? अगर देखा जाए ना तो ये बहुत इनसिक्योर लोग होते हैं। इनको इतनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं इनके अपने अंदर कि ये सबसे ज़्यादा जो इनको खौफ होता है वो रिजेक्शन का होता है। इसलिए वो ना तो अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं किसी के साथ और ना ही ये दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इनमें इतना टॉलरेंस ही नहीं होता कि ये किसी दूसरे को स्पेस दें या उसको भी ये कहें कि हाँ तुमने ये काम सही किया, किसी भी सेंस में उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि इनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। और इसी वजह से
یہ خود بھی پرابلم میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پرابلم میں رہتے ہیں. تو اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے وہ سیکھا جائے. کیونکہ نارسسسٹ پیدا نہیں ہوتے، میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ نارسسسٹ پیدا نہیں ہوتے، ان کو نارسسسٹ خود لوگ بنا دیتے ہیں، سوسائٹی بنا دیتی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کی غلط بات کو ایک دفعہ سنیں گے اور اس پہ خاموشی اختیار کر لیں گے تو وہ ظاہر ہے دوسری دفعہ بھی آپ کو اسی طرح کی بات کرے گا یا اس سے زیادہ کرے گا. یہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. تو یہاں پر بھی اس ڈرامے میں بھی یہی کام ہوا کہ ایک دفعہ جب ڈاکٹر شاہ نواز نے کوئی بات کہی تو فرحین نے سن لی، اس نے اس کے اوپر ریزسٹ نہیں کیا. تو وہ چیز بڑھتی بڑھتی پھر یہاں تک پہنچ گئی کہ پھر آخر میں جب اب ہم یہ کہہ لیں چاہے کہ فرحین ایگزاسٹ ہو گئی یا اس نے اپنی ویکنس شو کی یا اس کو ریئلائز کروایا گیا تو وہ اس کا بھی بریک ڈاؤن ہو گیا. تو اس ساری چیز میں میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو اس جگہ پر نہیں لے کے جانا چاہیے کہ جہاں وہ اسے یہ آپشن دی جائے کہ تم یس یا نو میں جواب دو. جیسے فرحین نے کہا، کیونکہ کتنا ہی کہہ لو کہ ہم برداشت کر جائیں گے، ہم ایسے کر لیں گے، کوئی بھی بیئر نہیں کر سکتا. کیونکہ سچ ہمیشہ بہت تلخ ہوتا ہے، اس کو بیئر کرنا بہت مشکل ہوتا. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. اب ذرا وہ لوگ سامنے آئے نا جو کہہ رہے تھے کہ سلمان گرین فلیگ ہے. وہ گرین فلیگ کیوں نظر آ رہا تھا کہ وہ باپ کے اگینسٹ کھڑا تھا اور ثانیہ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. بیسیکلی وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا تھا، وہ ریونج میں کر رہا تھا. جو بھی ایکشنز لے رہا تھا وہ ریونج میں لے رہا تھا. بیسیکلی دیکھا جائے تو سلمان بھی اپنے فیلیئرز کو فیس نہیں کر سکتا، وہ بھی انسیکیور ہے اور اسی انسیکیورٹی میں اس کو پینک اٹیک بھی آتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھا جائے تو 2-3 تھیوریز چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ فیضان اور سلمان دونوں ہی بالکل ڈٹو کاپی لگ رہے ہیں اپنے باپ کی، اور سلمان ذرا زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ وہ بھی کنٹرولنگ ہے. ایون کہ وہ ثانیہ کو ہر چیز میں کنٹرول کر رہا ہے. کیونکہ جس اینگل سے ثانیہ نے ساری بات سلمان کو بتائی، اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو وہ ڈاکٹر بینا کو لے کے انسیکیور ہے اور اسی وجہ سے وہ ثانیہ کو وہاں پہ ریزیڈنسی نہیں کرنے دے رہا. اور اس کا کہنا یہ آئی تھنک سو کہ صحیح ہے کہ جب تم نے خود کہا کہ ماما نے تمہیں ہر چیز میں سپورٹ کیا تو پھر تو تمہیں یہ بات پتہ چلنے کے بعد وہاں پر ریزیڈنسی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ اس کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اسپیشلی جب ڈاکٹر بینا آ بھی جاتی ہے افسوس کرنے کے لیے. اب ڈاکٹر بینا کو بھی کیا ضرورت پڑی تھی جب یہ سارا انسیڈنٹ اس کو پتہ ہی تھا کہ کیوں ہوا ہے، تو اس کو ضرورت کیا تھی آنے کی. لیکن وہ آ جاتی ہے افسوس کرنے کے لیے. لیکن جس طرح دیکھا جائے کہ سلمان پوزیسو ہے، اسی طرح ڈاکٹر بینا کا بیٹا بھی اپنی ماں کے معاملے میں پوزیسو ہے. کہ جیسے ہی سلمان اپنے باپ سے کہتا ہے کہ یہ کہیں اب آپ اس چکر میں تو نہیں آنے لگے کہ ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ ڈاکٹر بینا سے کہیں شادی کا کوئی چکر تو نہیں کر رہے. تو اس ڈاکٹر بینا کا بیٹا بھی اس وقت ریئیکٹ کرتا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ ریئیکشن جو ہے وہ چاہے سلمان کا ہو چاہے ڈاکٹر بینا کے بیٹے کا، یہ تو جسٹیفائی ہوتا ہے. کیونکہ نہ سلمان چاہتا ہے اس کی ماں کی جگہ پہ کوئی اور آئے، اور نہ ڈاکٹر روبینہ کا بیٹا چاہتا ہے کہ اس کی ماں کی اس طرح سے انسلٹ کی جائے. اسی طرح مینا بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ سلمان کی کونسلنگ کر رہی ہے اور اسے وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ثانیہ کو اپنی مرضی کا، اپنی خوشی کا فیصلہ کرنے دو. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مینا کون سا فیصلہ ہے جو ثانیہ کی خوشی کا اور اس کی مرضی کا کروانا چاہ رہی ہے. آیا وہ ریزیڈنسی کنٹینیو کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، اور ریزیڈنسی تو اسی صورت میں کنٹینیو ہوگی نا کہ جب وہ ابارشن کروائے گی. کیونکہ ڈاکٹر روبینہ کی تو کنڈیشن ہی یہی ہے نا ریزیڈنسی کی. اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یا تو وہ بچہ
وہ ابارشن کروانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ اس کی خوشی اور اس کی مرضی کا فیصلہ ہونا چاہیے، جو وہ چاہتی ہے تم اس کو سپورٹ کرو اس چیز میں۔ اب یہ بھی سارا کچھ بڑا کنفیوزنگ سا ہے کہ یہ منہ اتنا کیوں اسے کر رہی ہے کہ تم اس کی خوشی کا فیصلہ اسے کرنے دو، کون سا ایسا فیصلہ ہے جو اس نے کرنا ہے۔ پھر ہم سلمان کے جو اینگر ایشوز دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کی انسیکیورٹی کو شو کر رہے ہیں کہ وہ ہاسپٹل جاتا ہے ثانیہ کو لینے کے لیے، تو وہاں وہ ڈاکٹر بینا کے بیٹے کے ساتھ اس کی پھر لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب میں جو تھیوریز کی بات کر رہی تھی تو ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ سلمان ثانیہ کا ہسبینڈ ہے، اور اب اگر وہ نہیں چاہتا کہ ثانیہ کنٹینیو کرے ریزیڈنسی ڈاکٹر روبینہ کے پاس، تو کیا حرج ہے کہ جو ثانیہ نہ کرے۔ ثانیہ کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ اس کی ایک اس ضد کی وجہ سے کتنی پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں اور اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ فیضان کی اگر بات کریں تو وہ بھی ایک کنفیوز پرسنالٹی ہے، اور وہ بھی اپنی فرسٹریشن ساری وہ کبھی تو عنبر پہ اتار رہا ہے، کبھی منہ پہ، اور کبھی وہ سلمان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی کوئی ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے، اور سارا غصہ اور ساری فرسٹریشن آ جا کے وہ نکالتے سارے کس پہ ہیں؟ ڈاکٹر شاہ نواز پہ، کہ ڈاکٹر شاہ نواز نے ہی ساری زندگی ان کو کنٹرول کیا ہے، اور اگر وہ خود کچھ کرنے لگتے ہیں تو منہ کے بل گرتے ہیں۔ تو بھائی تم لوگوں کی عقل کدھر گئی تھی؟ تم لوگوں نے شروع سے اپنا دماغ کیوں نہیں استعمال کیا؟ منہ کی اگر بات کی جائے تو منہ مینٹلی طور پہ فلی پریپیئرڈ ہے کہ وہ اس وقت اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے فیضان کے ساتھ یا فیضان کی لائف میں، اور اس کے باوجود وہ سلمان کی کونسلنگ بھی کر رہی ہے، ثانیہ کی بھی کر رہی ہے۔ اس ٹائم پہ وہ فل کانفیڈنٹ ہے اپنے ڈیسیژنس میں، کیونکہ وہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے سب کچھ اچیو کر لیا جو وہ چاہتی تھی، اور عنبر کو بھی وہ یہ شورٹی دے رہی ہے کہ تم لوگوں کی لائف میں، تمہاری یا فیضان کی لائف میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود اگر دیکھا جائے تو سٹوری میں ٹوسٹ بھی آ سکتا ہے۔ عنبر کی ڈیورنگ چائلڈ برتھ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ فیضان نے تو پہلے ہی کہہ دیا ان حالات میں تو جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ سو دیکھتے ہیں کہ عنبر اور منہ کا فیوچر کیا ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں عنبر کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور جیسا کہ ڈاکٹر شاہ نواز نے سوچا ہوا ہے کہ عنبر کا بچہ جو ہے وہ منہ اس کو اڈاپٹ کر لے گی، آیا ایسے ہوگا، یا منہ ایسا نہیں کرے گی اور وہ چلی جائے گی یہاں سے؟ اپنا اوپینین کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب اگر ثانیہ کی بات کریں تو ثانیہ کو جو صحیح پہچانتی ہے نا، یا اس کے بارے میں 100% جو شور ہے، تو وہ اس کی ماں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی بلنڈر کرنا ہی کرنا۔ جیسا کہ میں ہمیشہ سے کہہ رہی ہوں، سب سے زیادہ کنفیوز پرسنالٹی ثانیہ کی ہے۔ یہ وہ ڈاکٹر ہے جسے ریزیڈنسی پلیٹ میں رکھ کے مل رہی ہے، لیکن میڈم جی کہتی ہے کہ کسی بھی قسم کی فیور نہیں چاہیے اسے۔ 1 سال اپنے سسر کے ہاسپٹل میں ویسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر روبینہ کے پاس اس کے ہاسپٹل کو جوائن کر لیا اگین ریزیڈنسی کے لیے۔ اور جناب جی آگے ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ کہ وہاں پر جا کے پھر کنفیوز ہے، وہ اس لیے کہ کنسیو کر چکی ہے۔ اب اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے کیریئر پہ فوکس کرنا ہے، اپنا گھر بچانا ہے، یا پھر بچہ پیدا کرنا ہے۔ خود تو ثانیہ کنفیوز ہے، اپنے ساتھ ساری پبلک کو بھی کنفیوز کیا ہوا۔ سب سے پہلے تو ثانیہ خود فرحین کے اگینسٹ تھی کہ ولیمے والے دن ساس نے ماں کو فون کر کے کمپلین کیوں کر دی ہے۔ پھر ٹائم ٹو ٹائم بھی اس کے کلیشز ہوتے رہتے تھے، ساس کے ساتھ پرابلم چل رہا تھا۔ ویسے تو اس کا سارے ہی اپنے سسر کے ساتھ بھی چل ہی رہا تھا، سارے سسرال والوں کے ساتھ تو نہیں چل رہا تھا، لیکن سسر اور ساس کے ساتھ اس کا چل رہا تھا۔ پھر سڈنلی سب کچھ بدل گیا۔ پھر چاہے یہ کہہ لیں ہم کہ ساس کو ریئلائز کروایا گیا کہ تمہاری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے گھر میں، ڈیڈی آپ کی ویلیو نہیں کرتے، یا پھر فرحین ہی ایگزاسٹ ہو گئی، یا فرحین نے ہی ویکنس شو کر دی، تو اس نے دونوں بہوؤں کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کی۔ تو پتہ چلا یہاں تو 3 عورتیں 3 کہانیاں چل رہا ہے۔
پھر فرحین نے ڈاکٹر شاہ نواز کے اگینسٹ جا کے منہ اور ثانیہ کو فیور دی، منہ اور ثانیہ کو سپورٹ کیا، اسپیشلی ثانیہ کو آؤٹ آف دا وے جا کے ڈاکٹر شاہ نواز کے اگینسٹ ڈاکٹر ربینہ کے پاس ریزیڈنسی جوائن کرنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کیا۔ ہر طرح کی فیور لینے کے باوجود ثانیہ کنفیوز ہی ہے، اسے نہیں پتہ کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ ہاں، یہ اس کو ضرور پتہ ہے کہ سلمان سے وہ محبت کرتی ہے، لیکن یہ وہ محبت ہے کہ جس میں یہ سلمان کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں۔ دیکھا جائے تو کتنی مجبور ہے ثانیہ۔ کیا آپ کو بھی ثانیہ مجبور لگتی ہے اسی طرح جتنا وہ مجبور اپنے آپ کو شو کر رہی ہے؟ کامنٹ باکس میں اپنا اوپینین ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب ڈاکٹر شاہ نواز ہیں بیچارے، خیر ان کو اتنا بھی بیچارہ نہیں سمجھنا چاہیے، ہم لوگوں نے کچھ ذرا زیادہ ہی ان کو انڈر اسٹیمیٹ کر لیا ہے، جبکہ وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ منہ کے ہاتھوں مینوپولیٹ ہو رہے ہیں، امبر کو برداشت کر رہے ہیں، اپنے پروجیکٹس اور پراپرٹی ان میں بانٹ رہے ہیں جو ڈیزرو ہی نہیں کرتے، اور فیضان اور سلمان کا ایٹیٹیوڈ بھی برداشت کر رہے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون رہے۔ سلمان کی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے اسے بھی کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بات تو وہ سلمان کو بھی ریئلائز ویسے کرنی چاہیے نا کہ ڈاکٹر شاہ نواز ہمیشہ سے ڈاکٹر ربینہ کے اگینسٹ رہے ہیں، انہوں نے گھر میں کبھی بھی اس کی فیور میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ اس کے باوجود سلمان کا بھی بیہیویئر سمجھ نہیں آ رہا کہ سلمان اتنا کم عقل کیوں ہے، وہ کیوں اپنا مائنڈ یوز نہیں کر رہا، پر اس میں بھی ہو تو تب یوز کرے نا۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر دیکھا جائے تو جو چیز ڈاکٹر شاہ نواز کو ڈسٹرب کر رہی ہے تو وہ ہے فرحین یا ڈاکٹر شاہ نواز کی نیچر۔ اب فرحین کو وہ واپس لا نہیں سکتے اور اپنی نیچر کے اگینسٹ جا کر انہیں بہت کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی چیز ہے کہ جس نے ڈاکٹر شاہ نواز کو ڈسٹرب کیا ہوا۔ ڈاکٹر شاہ نواز کی ایکٹنگ کی بات کی جائے تو ان کا سٹائل، ان کا گیٹ اپ، ان کی ڈائلاگ ڈلیوری، ہر چیز اپ ٹو دا مارک ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ہمارا فیس بک پیج فالو کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔